सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महारुख शहरियार। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि अब इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद नई राहें खोल रहा है। ये आलमी सरमायाकारों पाकिस्तान की मादनी दौलत की जानिब राग़िब करने में अहम पेशरफ्त है। फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर ममालिक की कंपनीज के साथ समझौतों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, जिसने बलूचिस्तान में रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट में 50% शराकत दारी के साथ काम करने की हामी भर ली है, जबकि रेकोडिक दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर में से एक है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिसके लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से $2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्को है। इसके अलावा सऊदी अरब की मिनारा मिनरल्स कंपनी रेकोडिक मनसूबे में 10 से 20% हिस्से खरीदने का इरादा रखती है। ये भी बता दिया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन बताया जा रहा है कि 500 मिलियन से $1 बिलियन तक हो सकती है। ये मुआहदे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने और मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने की जानिब अहम कदम है। ताहम अब सवाल ये सामने आ जाता है कि क्या पाकिस्तान इन सरमायाकारियों से हासिल होने वाले फ़वाइद को मौसर तरीके से इस्तेमाल करके मकामी आबादी की तरक्की और फलाह व बहबूद को यकीनी बना सकता है या फिर नहीं, और किस तरह से इस मामले को देखा जा सकता है। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमाद रोहिला साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार, इसके साथ साथ एहतशामुल हक हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। सबसे पहले आज हमने देखा कि जब इसकी इख्तितामी तकरीब हुई है तो उसमें बड़ा वाज़े अंदाज में कहा गया कि न सिर्फ ये बात जो की जाती है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये ज़खायर मौजूद हैं, बल्कि आज हमने देखा कि इन्वेस्टर्स भी हमारे सामने खड़े हुए हमें नज़र आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल ये 2 दिन, क्या समझते हैं कितनी तब्दीली लेकर आएंगे और क्या आगे होने जा रहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? मारुख, दयानतदारी से मुझसे पूछें तो बहुत अरसे के बाद मायूसी के बादल कुछ हमने देखा छटते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हमारा ख्वाब सारी दुनिया की तरफ से जो हमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आपकी जीडीपी ग्रोथ का 25% होता है, हम तो कह के सुन के थक गए, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आयत। ये 2 दिन की इतनी बड़े पैमाने पे जो ये मिनरल फोरम हुआ है और जिसमें उन्होंने शिरकत की है, और जिस तरीके से ये बताया गया है कि 2028 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इनिशियली $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए मामला तय हो चुके हैं। एग्जाम बैंक ऑफ अमेरिका वो 500 से $1 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया है। सो इस वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अदर, जापान का भी एक बैंक है, वो भी पैसा देने के लिए तैयार है। देखिए, हमेशा हमने देखा MOU साइन होते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं होते हार्ड एग्रीमेंट में, लेकिन ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद जिस नतीजे पे मारुख मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, दयानतदारी के साथ जो बात हो रही है वो यही है कि ये दुनिया भर के, ये तो मान लिया गया कि जी ये अनटैप रिसोर्सेज हैं $1 बिलियन के, और सबसे कहते हैं हाई लेवल के कॉपर और गोल्ड के जो माइन हैं यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, रिज़र्व मौजूद हैं। अब ये है कि इसको किस तरह इनको निकालना है, किस तरह लोकल और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को डेवलप करना है, ये सिनर्जी कैसे जाएगी। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत सारी बातें मारुख बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें आम आदमी को भी पता है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाते हैं, कोई उसका फीडबैक नहीं आता, कोई हमने देखते हैं कि दोबारा से कोई उन इशूज़ पे बात नहीं होती। अच्छी बात है, कल भी हमने कहा था कि ये कंटिन्यूअस मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी, 3 साल पहले भी इस तरह का एक मुआहदा इसी कंपनी के साथ हुआ था, लेकिन हमारी बैड लक ये होती है कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मंसूबे भी बदल जाते हैं। जहाँ काम हो रहे होते हैं या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर उन मंसूबों को सिरे से ख़त्म कर दिया जाता है। देखें, ये हमारी हुकूमतों से बाहर की दुनिया को भी शिकायत है। हुकूमत बदलने के बाद पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। जो आप जिसको कहते हैं लोगों को आप एक टैक्स हॉलीडे देते हैं, वो वापस हो जाता है। लेकिन आप देख लें 2022 के बाद जब से ये प्रोजेक्ट रीस्ट्रक्चर हुआ है, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लैरिटी के साथ सामने आ गई। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मारुख, हमें कल एक खाने पे बैठने का इत्तेफाक हुआ और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हमारे बॉस, मैं तो बॉस नहीं कहूँगा, हाईली एजुकेटेड
اور ویری آنریبل پرسنالٹی سمیت چشتی صاحب نے کھانے پہ لوگوں کو بلایا ہوا. اچھا. ان میں یہ چیتا دیدہ جو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس فورم کے وہ موجود تھے. اس میں فورن جرنلسٹ بھی تھے, پاکستان کے ٹاپ لیول کے لوگ, اوگرا کا چیئرمین, مل ڈیولپمنٹ کے لوگ, ان کا چیئرمین. تو آپ یقین کریں پہلی دفعہ جس کو کہتے ہیں نا بات ان سے ہوئی, دے اسپوک ویری ہائی آف پاکستان. تو میرا خیال ہے یہ جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے نا, ہم نے بڑا قریدا, ہم چند ایک صحافی بھی ساتھ ہمارے ساتھ تھے. آپ یقین کریں جس یقین دہانی کا ان کو اظہار کیا گیا خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف کی طرف سے اور اپنے آپ پرائم منسٹر کی طرف سے, اس کے بعد سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب تو آپ کے لیے انٹرنیشنل سرمایہ کاری کے دروازے کھل جانے چاہیے. تو مطلب بڑا دل مطمئن ہوا اور لگا کہ دے مین بزنس پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے چائنیز بھی کھڑے ہوئے ہیں, پھر UAE اپنا اور قطر, GCC کے ممالک بھی, چائنا بھی, امریکہ بھی جو ہے نا وہ آنے کے لیے تیار. اب 2-3 چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ڈائریکٹلی آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں جہاں تک آپ دیکھ رہی ہیں کہ 1 ونڈو آپریشن وہ تو SIFC دے گی ان کو, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جس طریقے سے باٹل نیکس ہوں گی ان کو دور کیا جائے گا, سیکورٹی جو ہے نا بھرپور دی جائے گی. لیکن میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں معروف, تو میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہمارا ریڈ ٹیپزم, جو لوگ اس طرح کے سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ صاف کر دیا جائے, ان کا صفایا کر دیا جائے, اور ایسے لوگ جو پاکستان کی ترقی جن کو اچھی نہیں لگتی ان کو دور کیا جائے. ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا پاکستان میں آ رہی ہے, اب ان کو ویلکم کرنا چاہیے. بالکل ایسے, اور یہی طریقہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان اب آگے بڑھے. اب باتوں سے بہت نکل کر ہمیں بہت آگے کرنے کی ضرورت ہے چیزیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے باتیں تو کی ہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا. حماد ریلا صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. مائننگ فورس سب سے پہلے بتائے گا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اٹس ناٹ این ایزی ایشو نا, ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. مائننگ فورس کتنی زیادہ امپورٹنس اس میں رکھتی ہے, تو یہ بتائیے گا. دوسرا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اب مزید کس طرح کی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ سیکیورٹی چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں جب اس طرح کے کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر, خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایفرٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ فورم آرگنائز کیا جا رہا ہے, یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے. یہ بات بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس مادی وسائل کے بارے میں ہم لوگ ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں بچپن سے کہ ہمارے پاس ہر نعمت قدرت نے ہمیں دی ہے, لیکن ہم ہمیشہ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر پائے. تو اگر آج اس بارے میں بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل ڈائلاگ انیشیٹ کیا جا چکا ہے, اور آپ جیسا بتا رہی ہیں کہ ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں, MOUs بھی ہو رہے ہیں, تو دس اٹ سیلف از اے بگ اچیومنٹ, اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. دوسری یہ بات جو اکثر تنقید کی جاتی ہے حکومت کے اوپر بھی, SIFC کے اوپر بھی, کہ فوراً ابھی تک پیمنٹ تو آئی نہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل کمپنیز ایسے کام نہیں کرتی کہ جس دن آپ نے سوچا کہ آپ کو FDI کی ضرورت ہے, کہ جس دن آپ نے کوئی فورم ارینج کر لیا, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد فورن کمپنیز اپنے بریف کیس لے کے ڈالر بھرے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. انٹرنیشنل کمپنیز ایسے کام نہیں کرتی. وہ مہینوں, بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سال, 2 سال, 3 سال تک مارکیٹ کو آبزرو کرتی ہیں, ریسرچ کرتی ہیں, اور پھر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے مارکیٹ میں کب آنا ہے. تو کہ اگر ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس انویسٹرز کی اٹینشن آ چکی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ سلسلہ چاہیے. جیسا آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے اور پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو اور یہ کوشش ہماری سلسلہ وار جاری رہے, تو آخرکار ہمیں اس کا اچھا نتیجہ آئے گا. جہاں ہم انٹرنیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہمیں لوکل ڈائلاگ کو, ڈومیسٹکلی بھی اس ڈائلاگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کے جینوئن کنسرنز ہیں ان کو سننا چاہیے, ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فریم ورک میں, ریگولیٹری فریم ورک میں آج تک کیا کوتاہیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کر پائے. اگر ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں, تو ہمیں بہت سی مثالیں مل جائیں گی. ریکوٹک کا آپ نے مثال دی, وہ ایک سیلف ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم نے اس پورے معاہدے کو آج تک کتنا ڈیلے کیا ہے. یہ معاہدہ کتنا عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ویکر انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے, ہمارے جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے, ہمارے اسٹرانگر پرسنالٹیز کی وجہ سے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا, اور ہم ان ذخائر کا فائدہ نہیں اٹھا پائے. آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ذخائر ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. دیر, چترال, وزیرستان کے علاقے میں بہت سے ہمارے پاس کاپر کے ذخائر بتایا جاتا ہے کہ موجود ہیں. کہ کیا ہم ان ذخائر کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا انٹیگریٹڈ سسٹم جو ڈاؤن ورڈ پروسیسنگ کی بات کرتا ہو, ویلیو ایڈیشن کی بات کرتا ہو, ری انویسٹمنٹ آف پروفٹ کی بات کرتا ہو, تو ہمیں یہ دیکھنے کے لیے لوکل ایکو سسٹم کو بھی جو ہے ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فورن کنسلٹنٹس کو انگیج کیا گیا ہے تاکہ اس فریم ورک کو بہتر کیا جائے.
بہت اچھی بات ہے, فورن کنسلٹنٹ کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم فورن مارکیٹ سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوکل کنسلٹنٹس آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ ہمارے 18th امینڈمنٹ کا ایک برننگ ایشو ہوتا ہے. کوئی بھی اگر ریگولیٹری باڈی بنتی ہے تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا یہ صوبائی خود مختاری پہ حملہ تو نہیں ہے, کیا یہ وفاق کی مداخلت کا ذریعہ تو نہیں ہوگا. اس چیز کو ایک لوکل انویسٹر بہتر سمجھے گا اور ایسی اتھارٹی پرپوز آپ لوکل کنسلٹنٹ بہتر سمجھے گا اور ایسی اتھارٹی بیلنس اتھارٹی آپ کو پرپوز کرے گا کہ پروونسز اور فیڈریشن دونوں اپنے دائرے کے اندر رہ کر پراپر طریقے سے کام کر سکیں. سیکیورٹی چیلنجز کا جو آپ نے ذکر کیا تھا, بالکل ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر سیکیورٹی چیلنجز ہیں, وہاں پر سول اتھارٹیز کو انوالو کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی لوکل کنسلٹنٹ آپ کو بہتر طور پہ پرپوز کر سکتا ہے فورن کنسلٹنٹ کی نسبت. اسی طریقے سے اگر جب آپ اس طریقے سے فورن کنسلٹنٹ کو لوکل کنسلٹنٹ کو یا لوکل پارٹیسپینٹس کو انوالو نہیں کریں گے تو پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ بات کرتے ہیں, کانگو کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑی معدنی ذخائر موجود ہیں لیکن کانگو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لوکل پارٹیسپیشن کو بھی انوالو کرنا چاہیے, بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کیا ہم نے کوئی لوکل ایکوٹی کلوز رکھی ہے, ہم نے کوئی لوکل ہائرنگ کے بارے میں ذکر کیا ہے, ہم نے کیا ای ایس جی آڈٹ کے بارے میں ذکر کیا ہے. ای ایس جی آڈٹ وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اکانومی میں آ کے, ہمارے ذخائر کو آ کے ہمارے ملک کو فورن انویسٹرز ایکسپلائٹ ہی تو نہیں کر رہے, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ فورم جو ہے گولڈن اپرچونٹی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. بالکل, ہم بھی یہی امید کرتے ہیں. میں خیال ہے غالباً احتشام صاحب آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. ایک تو حماد نے بات کی ہے نا ایک کی اپنا 18ویں ترمیم کی, یہ ایک ایشو رہا ہے, بہت عرصے سے رہا ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا صوبوں کے اختیارات دے دی گئے ہیں, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کنسرن آتا ہے, لیکن اب لیٹسٹ یہی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھی یہ ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے, صوبوں کے لیے. تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو قدغنیں ہیں ان کو دور کیا جائے, اور اس حوالے سے بڑا سخت کنسرن جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے لوگوں نے بھی اور حکومت پاکستان میں ان کو بتایا, تو ہوپفلی یہ ایشو کور ہو جائے گا. دوسری میرا خیال ہے اہم بات یہ ہے کہ جو سب لوگ بات کر رہے ہیں نا وہ یہی بات ہے کہ جی یہ جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے معروف, اس کو اعتماد بھی لینا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ بہت ساری آپ نے دیکھا دبئی میں ادھر چلے گی. ابھی چند دن پہلے کی خبریں تھیں کہ 10 سے 12 بلین ڈالر ریئل اسٹیٹ میں پاکستانیوں نے دبئی میں لگایا ہوا ہے. اب یہ ان کو پاکستان میں آنا چاہیے. میرا خیال یہ وقت ہے, لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں, اور یہ اس کے اظہار اس طرح کیا جا رہا ہے کہ فورن انویسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں معروف کہ آپ کا لوکل سرمایہ کار بھی جو ہے لوکل انویسٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں, ان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. جی بالکل, کچھ سیکورٹی چیلنجز بھی ہیں جو کہ انشاءاللہ یقینی طور پر دور ہو جائیں گے, کیونکہ جب ایک قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں تو پھر خدا خود ہی راستے سارے کھولتا ہے, اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں. یہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ ترقی کی دنیا میں ہمارا نوجوان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے میں آپ کو ایک کلو دے کے گئی تھی نوجوانوں کے حوالے سے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہی ہم ڈسکس کریں گے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نوجوان کسی بھی ملک کا اثاثہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو اس لحاظ سے کافی خوش قسمت ہے پاکستان, کیونکہ ہمارے ملک کی جو 64% آبادی ہے 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے, یعنی 13.5 کروڑ سے زائد نوجوان موجود ہیں, اور یہی شرح پاکستان کو جنوبی ایشیا میں دوسرا بڑا نوجوانوں کا ملک بناتی ہے. یہ اعداد و شمار ترقی کے سنہرے مواقع ان کی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نوجوان ترقی میں باقی دنیا سے بہت پیچھے ہے. دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا سدباب ضرور ہوگا. حکومتی اعداد و شمار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے مطابق صرف 8% نوجوان ہی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر پاتے ہیں, جبکہ پاکستان اکانومک سروے 2023-24 کے مطابق پاکستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ 11.1% ہے, جبکہ 34 سال تک یہ شرح 16% سے بھی زائد ہو جاتی ہے. ایسے میں نوجوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کن اقدامات کو فوری طور پر اپنانا چاہیے؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں جن سے نوجوان ملک کی ترقی میں شراکت دار بن سکتے ہیں, نہ کہ معاشی ترقی پر معاشرے پر ایک بوجھ؟ یہی اقدامات جاننے کی کوشش کریں گے. اس پر ہمارے ساتھ دونوں مہمان ہمارے موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حماد روہیلا صاحب بھی, اور ساتھ ساتھ احتشام بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حماد, میں پہلے آپ کا ٹیک یہاں پر لینا چاہوں گی. کیا سمجھتے ہیں کون کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں, کیا ہرڈلز آتی ہیں جو ہمارا نوجوان جو کہ دنیا میں
سب سے زیادہ ترقی کو پسند بھی کرتا ہے, شرح میں بھی زیادہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بڑے انرجیٹک بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیوں پیچھے ہیں؟ کیا مواقع نہیں ہیں یا وہ ول نہیں ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا, ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہماری نوجوان آبادی میں نوجوان لوگوں کا تناسب بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے پرسنٹیج بھی بتائی 64% غالباً آپ بتا رہی تھیں, میں آپ کو پراپرلی سن نہیں پایا. یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے. یہ وہ ایندھن ہے جس کو ہم ملک کی مشینری میں اگر استعمال کریں, ڈائریکٹ کریں پراپرلی, تو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی مسئلہ ہمارا وہی آ جاتا ہے جو میں منرلس کے بارے میں بات کر رہا تھا, کہ ہم جیسے منرل ریسورسز میں ویلیو ایڈیشن پہ بلیو نہیں کرتے. ہم نے آج تک ابھی تک تو نہیں کی, امید کرتے ہیں کہ آگے ہوگی. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر بھی ویلیو ایڈیشن پہ بلیو نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ ہماری اس کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ دیکھیے. ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہمارے ہاں خطرناک حد تک ہمیشہ زیادہ رہا ہے. جو 24 سال سے میرے سامنے ایک رپورٹ گزری تھی, 24 سال سے کم عمر لوگ ہیں, اس میں ان امپلائمنٹ کا ریٹ 11% سے 10% کے قریب رہتا ہے. یہ کسی بھی ملک کے لیے فیٹل ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ کو سمپل سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایجوکیشن لیولز کیا ہیں. اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 71 ملین ہے ملک میں. ان میں سے 35 سے 36% بچے اسکول نہیں جا پا رہے, یعنی کہ ان کو ایجوکیشن مل ہی نہیں رہی. یہ 25 ملین بچے بنتے ہیں. تو جب آپ لوگ اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو تعلیم, جی سوری میں نے کہا اٹس ویری بیڈ فار پاکستان. یہ ایک اچھا امیج بھی نہیں دیتا ہے, تاثر بھی اچھا نہیں جاتا ہے اس سے. جی اچھا امیج بھی نہیں جاتا. اور جن لوگوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں, ہم ابھی تک روٹ لرننگ پہ پھنسے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہم ابھی تک رٹے لگوا رہے ہیں. ہم کرٹیکل تھنکنگ, ہم اینالیٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں آنے دیتے بچوں کو, کیونکہ کرٹیکل تھنکنگ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بچہ سب سے پہلے سوال کرے گا, اور ہمارے معاشرے میں جو سوال کرے گا وہ بے ادب تصور کیا جائے گا, گستاخ تصور کیا جائے گا. اس طریقے سے تعلیم کی کوالٹی بھی اچھی نہیں دی جا رہی. ساتھ ہی ساتھ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کی اہمیت کو بھی ابھی تک ہم حکومتی طور پر بھی شاید نہیں سمجھ پا رہے. جب تک ہم لوگوں کو ہنر نہیں دیں گے, ہر کسی کو آپ جاب نہیں اس طریقے کی دے سکتے سروسز کی. آپ کو ہنر کے بارے میں بات کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہنر حاصل کرنا تعلیم جتنا ہی ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری آدھی آبادی ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے, وہاں کنیکٹیوٹی کے کتنے ایشوز ہیں. ان کو تو دور کی بات, میں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, دن میں کئی بار مجھے کنیکٹیوٹی ایشوز آتے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لوگ اس چیز کا مقابلہ کریں؟ چلیں صاحب امید ہی کرتے ہیں, کیونکہ اب ٹیکنالوجی پہ بھی کام ہو رہا ہے اور مختلف چیزیں ایسی ہیں جن کو اب سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. ظاہر ہے جب تمام تر چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوان بھی آگے بڑھے گا, اس کو بھی کافی سارے مواقع ملیں گے. ساتھ ہی موجود رہے گا احتشام صاحب, نوجوانوں کو ترقی کا ایندھن کیسے بنائیں ڈائریکٹلی؟ دیکھیں بار بار یہی بات آتی ہے معروف کہ یہ ہماری بجنگ آبادی کا یوتھ جو ہے بہت بڑا حصہ ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا. اب دیکھیں اس کو ہم نے ایسٹ بنانا ہے, لائبلٹی نہیں بنانا. اس کے لیے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ کی. دیکھیں مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ کھڑا کیا گیا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ برائے نام سے ہی ہے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ہمارے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اسکلڈ لیبر کیسے ان کو بنائی جائے گی, باہر ان کو کیسے بھیجا جائے گا, ان کی کوالٹی ایجوکیشن کیسے ان کو دی جائے گی. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں اس لیول پہ نہیں جا رہی جس طرح ہونی چاہیے. شاید ہماری ترجیحات میں تعلیم ہے ہی نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, وومن ایجوکیشن نہیں ہے, وومن ایمنسپیشن نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, ساری دنیا ان کی طرف توجہ دے رہی ہے. دیکھیں میرے لیے تو معروف سب سے بڑی اہم بات یہ لگتی ہے کہ چلیں ان موجودہ حالات میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے پبلک اسکول وہ تعلیم دے نہیں پا رہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے باہر اسکولوں سے باہر ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو پڑھ لکھ کے باہر نکل کے آتے ہیں, اچھی ڈگریاں لے کے آتے ہیں, وہ آج کل کے زمانے میں ہر شعبے میں آ رہے ہیں, جاب نہیں ہے. کیوں جاب نہیں ہے؟ اس کی یہ ہے کہ انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. جس طرح آپ دیکھنا چاہیے, دیکھیں اب پبلک سیکٹر جو ہے, گورنمنٹ سیکٹر تو بروک ہے, وہاں پہ تو نوکریاں ہیں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے آپ دیکھ لیں گے, اس کے لیے جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی, نئی انڈسٹری نہیں لگی, ٹیک کمپنیاں نہیں آئیں گی, یہاں پہ لوگوں کو کیسے جاب ملیں گے؟ تو میرا تو پہلا کنسرن یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ, بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بڑے کم لوگ ہیں ان کو جاب ملتے ہیں. اب ہونا ہی چاہیے کہ یہ ان کے ترقی کی رائیں کھلنی چاہیے. پاکستان میں حکومت پاکستان یہ انشور کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسے آپ سنرجی ڈیولپ کر سکتے ہیں, پارٹنرشپ کیسے بن سکتی ہے تاکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جاب مل سکے. اور واقعی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود باہر کی دنیا کو دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو میرا خیال ابھی بھی بہت کچھ کر لیا گیا ہے. اچھی بات یہ ہے معروف کہ ہمارے
جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے طور پہ سیلف امپلائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ اپنے لیے اپرچونیٹی خود کریٹ کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, لیکن ریاست کے لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ جو پیٹرنز کی ضرورت ہے پڑھائی لکھائی کے حوالے سے, نئی یوتھ کو, ہماری یوتھ کو جو ہے نا جاب کریشن کے لیے ساری دنیا میں اس کا نام کرنے کے لیے ایک میرا خیال ہے بہت بڑا ایفرٹ حکومت پاکستان کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا ضروری ہے. وہ دیکھتے ہیں کب تک بنتا ہے. یہاں پیسے کی کمائی ہوتی ہے, ہیلتھ میں وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹنرشپ نہیں بنتی گورنمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے کہ کس طرح سے ہم نوجوان کو ترقی کا ڈائریکٹ ایندھن بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا کہہ لیجیے کہ قدرت کا خزانہ موجود ہے جو کہ نوجوان کی شکل میں, اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اس پر یقینی طور پر اب دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے حماد وہیلا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اب دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین, ایک کو دنیا گجرات کے قصاب کے نام سے جانتی ہے اور دوسرا مشرق وسطیٰ کے قصاب کے نام سے بدنام ہے, لیکن دونوں ہی انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے. جی ہاں, ہو رہی ہے مودی اور نیتن یاہو کی, جن کے گٹھ جوڑ نے انسانیت اور خصوصاً مسلمانوں کو بڑے بڑے زخم دیے ہیں. الجزیرہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو راکٹ انجن اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا ہے, جس کا انکشاف اس وقت ہوا جب غزہ کے پناہ گزین کیمپس میں اسرائیلی بمباری کے بعد خالی شیلز پر میڈ ان انڈیا کی مہر پائی گئی. اسی طرح بھارت میں تیار کیے گئے ہرمس 900 ڈرونز بھی غزہ پر حملوں میں استعمال ہوتے آئے ہیں. دوسری طرف اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز نے بھارت کے ساتھ تقریباً $2 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے, جس کے تحت بھارت کو باراک 8 میزائل دفاعی نظام فراہم کیا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ نہ صرف خطے میں اسلحے کی دوڑ کو ہوا دے رہا ہے, بلکہ فلسطینی عوام کے خلاف مظالم میں بھی اضافہ کر رہا ہے, جو عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسی معاملے پر بات کریں گے, موجود ہوں گے ظاہر شاہ شرازی صاحب, تجزیہ کار, اور احتشام الحق بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ظاہر شاہ, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے تہلکہ خیز خبر ہے, تہلکہ خیز رپورٹ ہے, جس میں ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس کا اندازہ تو لگایا جا رہا تھا, لیکن اب اس کے واضح ثبوت مل چکے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائے گا یہ رپورٹ تفصیلاً ہے کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس پہ مختلف ویسٹرن میڈیا نے بھی اٹھایا اور UN سسٹم کے اندر بھی جو ہے اسے دیا گیا ہے. چنائی سے بورکم نامی ایک جہاز تھا جس میں راکٹ انجن, ایکسپلوسیو اور ایون ڈرونز جو ہے نا وہ اسرائیل کی اشداد جو پورٹ ہے اس کے اوپر پہنچا ہے. اور بعد میں ثبوت یہ سامنے آیا کہ نصریت کیمپ اور دوسرا غزہ کے اندر دوسرے کیمپوں کے اوپر جب بمباری ہوئی تو اس میں جو شیلز ملے راکٹس کے, اس میں زیادہ تر میڈ ان انڈیا تھے. تو یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ نیتن یاہو اور مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے, زیونسٹ لابی اور جو ہندواتا کا ایک کانسیپٹ ہے ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کا, اور جس طریقے سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے اندر نیکسس کے طور پہ یہ لوگ کام کریں, تو یہ واضح ہوا کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک بڑا لبرل ملک کہتا ہے, ایک بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے, وہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ میں جو ہے وہ مکمل شریک ہے. دوسری طرف اگر اسرائیل کی صہیونی لابی کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی سپلائی کر رہی ہے پیلٹ گنز اور دوسرا اسلحہ جو کہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ایک ملٹری نیکسس بنتا جا رہا ہے, فلسطین اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اس میں مختلف جو ہے کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی. دونوں جو ہے انسانوں اور انسانیت کی جو ہے وہ اس وقت تذلیل میں اور جینوسائیڈ میں مصروف ہے. دوسرا ایک قسم کا ایک اور جہاز تھا جو کہ اسپین کی بندرگاہ پر اس کو ڈینائی کیا گیا, جس پہ بڑی مقدار میں جو ہے دھماکہ خیز, خاص طور پر C4 چارکول جو کہ انڈین میڈ ایک ایکسپلوسیو ہے اور وہ خاص طور پر استعمال ہوتا رہا ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں. جب بھی ہم دیکھتے تھے جو غیر ملکی دہشت گرد یہاں پہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں اس میں C4 چارکول استعمال ہوتا رہا جو کہ انڈین میڈ ہے. تو یہ اب بالکل ایک واضح ہو گیا کہ ہندوستان دنیا کے اندر اسرائیل کی طرح ایک اور ایسا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ انسانیت اور انسانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی بھی موقع جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت اب جو لبرل طبقہ ہے ہندوستان کا اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ شاید اس معاملے کے اوپر ضرور اٹھائیں گے, کیونکہ جب سے یہ رپورٹ آئی ہے مختلف فورمز کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے کہ ہندوستان کس طریقے سے فلسطینیوں کے جو ہے وہ قتل عام اور جینوسائیڈ میں ملوث پایا گیا ہے. اب بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ جو معاملات ہیں وہ اس تمام تر جو ریپلیکا ہے
وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں، جو کہ ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، اور میرے خیال میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، عالمی برادری کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے تو اپنے موٹیوز ہیں. ہندوستان کا کیا موٹیو ہے کہ وہ یہاں سے ایکسپلوسیو سپلائی کر رہا ہے اور انسانوں کو مارنے کا سامان جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اب دنیا کے قتل عام میں صرف اور صرف اسرائیل کی بات نہیں کریں گے، جب بھی یہ بات آئے گی تو بھارت کو بھی یاد رکھا جائے گا. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ابھی ذرا بریک کی جانے سے واپس آئیں گے تو پھر اسی معاملے پر ہم احتشام صاحب کا بھی ٹیک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے الجزیرہ کی، اس میں کیا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں. جو یہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، اس پر پوری دنیا بات کر رہی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس کے عملی ثبوت مل چکے ہیں. جس طرح سے شیلز وہاں پر گرے ہیں، اس پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر؟ احتشام صاحب آپ ٹیک لینا چاہوں گی. اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کو پاکستان پہ بڑے سینکشنز لگانے کی جلدی پڑ جاتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. وہ ملک جو کہ انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ہے، دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ساتھ ساتھ اب اس کو انڈیا کی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیں معروف، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ ویسٹ میں، امریکہ میں مورالٹی کی بڑی بات ہوتی تھی، ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی تھی، بنیادی حقوق کی بڑی بات ہوتی تھی، اور کوئی بھی ملک ہوتا تھا جو اس طرح کی خلاف ورزیاں کرتا تھا تو آپ یقین کریں سینکشنز وغیرہ تو نہیں لگتی تھی، لیکن جس طریقے سے کنڈمنیشن ہوتی تھی وہ بھی ایک میرا خیال ہے بہت بڑی ایک ہیوملیشن کے برابر ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیں ایک عرصے سے اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ، ملیٹریلی بھی ہے. ابھی ظاہر شاہ جو بات کر رہے تھے نا، اب دیکھیں گجرات میں اپنا کیا کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ جو آبادیاں جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے علاقوں میں آبادیاں قائم کی جا رہی ہیں اور بے شمار کر دی گئی ہیں علاقے ان کے حاصل کر کے اسرائیل کی طرف سے، تو وہی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کر رہے ہیں. اور اسرائیل نے بتایا ہندوستان کو کہ بھی جس طرح ہم نے کیا ہے نا، آپ کی میجورٹی ویلی میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو نکالو وہاں سے، اور وہ جموں میں جو ہندو زیادہ رہتے ہیں ان کو وہاں آباد کرو، اور باہر سے بھی پورے ہندوستان سے بھی لا کے ان کو لایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود 7 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود جموں اور کشمیر جو مقبوضہ علاقہ ہے ہندوستان کنٹرول نہیں کر سکا. دیکھیں بڑے واضح طور پہ وہی بچر آف گجرات جس کو آپ نے دیکھا امریکہ نے ویزا دینے سے ایک عرصے تک انکار کیا، وہی نیتھن یاہو انٹرنیشنل وار کرائم میں انوالو ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو بلا کے ہیگ میں مقدمہ چلایا جائے، لیکن نو بڈی از پوسٹ، کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا. اور معذرت کے ساتھ اب دیکھ لیں ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اب وہ کہا جا رہا ہے نیو رولنگ اسٹیٹ آف دی ورلڈ بنانا جانا ہے اس کو اسرائیل کو، اور وہ کہا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. معروف ایک زمانے میں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے نا یہودیت کچھ اور چیز ہے، زائنزم کچھ اور چیز ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کرسچن زائنسٹ بھی ہیں، اب مسلمان زائنسٹ بھی ہیں، ہندو زائنسٹ بھی ہیں، جو پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کے فائدے حاصل لے رہے ہیں اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے، اسرائیل کو بڑی اسٹیٹ بنانے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا انسانی ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہی لگتا ہے یہ ذاتی مفادات، ملکوں کے مفادات، کمپنیوں کے مفادات ہیں، وہ آ کے بند کر لیتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی بے شمار رپورٹس ہیں حالیہ دنوں میں ہمیشہ سے آتی ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں جو کچھ ہوتا ہے اقلیتوں کے خلاف. پچھلے آپ دیکھ لیں 4 سالوں میں 200 سے زیادہ گرجا گھر جو ہے نا انہوں نے عیسائیوں کے تباہ کر دیے گئے ہیں. باقی اقلیتوں پہ ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ. نو بڈی بادرز، نو بڈی از پوسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومتوں نے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے، اور زیادہ افسوس ہوتا ہے ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی، ہندوستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ کیا چیز شو کرتی ہے؟ مفادات. وہ کہتے ہیں جب پرائیویٹلی آپ بیٹھے ہو، کہتے ہیں جی 40% کے قریب ایک بڑی وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کے ساتھ ہم اپنا تعلقات قائم کر کے اقتصادی طور پہ بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں. انٹرنیشنلی دیکھ لیں پورے بڑے بڑے عہدوں پر یہ سارے یہ جو بھارتی ہیں وہی قابض ہیں. ایک قابض ہے، اور دوسری بات ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں 30 جو ہے ہندوستانی جو ہے نا وہ امریکن نژاد ہندوستانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پاؤں پھیلائے، دیکھیں اب تو بڑا واضح طور پہ جس کو کہتے ہیں بیٹل لائن ڈرا کر دی گئی ہے اقتصادی طور پہ بھی، ادروائز بھی، کون ہمارے ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو امریکہ ہندوستان اسرائیل اور ٹو سم میجر ایکسٹینٹ ہم دیکھتے ہیں یورپین یونین کا بھی حصہ ہے. پروسیس میں جو ملک چھوٹے ہیں ہمارے جیسے ملک میں وہ آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہے نا بڑے باہمت آدمی ہیں، بہت زیادہ ہندوستان نے ان پہ کرٹیسزم کیا، ان کو اپنے ملک میں آنے سے روک دیا گیا. وہ بڑے واضح طور پہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف. لیکن تو سوال تو یہ ہے کہ امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں بات کرتا، وائٹ ہاؤس ان کے بارے میں بات کرتا ہے. جی
تو ایک جیسے شام صاحب کہہ رہے تھے میرے خیال میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک جو میڈیا وارفیئر ہے کہ را کا جو آئی ٹی سیلز ہیں وہ تمام دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، وہ دبئی کے اندر ہیں، وہ افغانستان کے اندر ہیں، وہ یو اے ای کے اندر ہیں، وہ امریکہ کینیڈا کے اندر، اور باقاعدہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے نا وہ ایک جو ہے نا بڑا سافٹ فیس جو ہے وہ بھارت کا دنیا کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ اس قسم کی جیسے آج شام صاحب نے بات کی جو زائنسٹ ہیں، ہندو زائنسٹ ہیں یا مسلم زائنسٹ ہیں یا کرسچن زائنسٹ ہیں، وہ صرف اور صرف انسانیت کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف ان کی دشمنی ہے، اور یہ ایک نیکسس ہے تمام دنیا کے اندر۔ میرے خیال میں دیکھیں افیکٹولی اگر ہم کاؤنٹر کرنا چاہیں گے تو اس ہائیبریڈ وارفیئر کو کرنا ہوگا، کیونکہ آن گراؤنڈ جتنا بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو ایک ہیومینیٹیرین اس کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا، تو میرے خیال میں ایک بڑا کلیکٹیو قسم کا ایک سازش کے تحت اس چیزوں کو کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور اسی جینوسائیڈ کو آپ اپنا جسٹیفائڈ حق تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ہم ابھی خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ماڈل ہمارے مقبوضہ کشمیر میں نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ بالکل آپ پوائنٹ تو بالکل صحیح ریز کریں ظاہر شاہ صاحب، لیکن بالکل دعا ہم یہی کرتے ہیں بینگ اے مسلم بھی، اور اگر ہم بینگ اے ہیومن بات کریں تو جس طرح سے وائلیشن یہاں پر ہو رہی ہے، انسانوں کو کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اب ایک کے بجائے دو ہو گئے، دو فریق ہیں آپس میں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات رکھیں، لیکن بس سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان چیزوں کا نوٹس کون لے گا۔ احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین بس جاتے جاتے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے خلا کی وسعتوں میں قدم رکھنے کے لیے تاریخ رقم کر دی ہے اور پاکستان چین کے خلائی اسٹیشن تربیتی پروگرام میں شامل ہونے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کیے گئے معاہدے کے تحت پاکستان پہلی مرتبہ اپنے خلاباز تیار کرے گا جو ایک روز زمین کے مدار سے اوپر پاکستانی پرچم کو لہراتے نظر آئیں گے۔ اس مشن کے لیے پی ایچ ڈی ہولڈرز، اس کے ساتھ ساتھ تجربہ کار پائلٹس اور مخصوص جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والے گریجویٹ سمیت میرٹ کی بنیادوں پر امیدواروں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ قدم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے نئی امید اور مواقع یہاں پر نظر آئیں گے، ایک نیا دروازہ کھلے گا، چین کے ساتھ تکنیکی شراکت داری کو مزید فروغ ملے گا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مستقبل میں پاکستان اپنا خلائی مشن خود لانچ کرنے کی سمت بڑھ سکے گا یا نہیں، اسی پر بات کریں گے اور یہ کتنا کارگر ثابت۔ یہی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے، ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت ڈاکٹر عامر گیلانی صاحب جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسپیس مشن کے۔ سر ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بڑی اچھی زبردست خبر ہے کیونکہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس پر بات بہت ہوتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ کب ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے، کتنا نزدیک ہے یہ پورا عمل اور اس میں کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ فار انوائٹنگ۔ یہ جو ایسٹروناٹس پروگرام ہے یہ الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 2025 میں ہم کینڈیڈیٹ ایسٹروناٹس کی سلیکشن پروسیس کو مکمل کریں گے، جن میں ان کے میڈیکل ٹیسٹ اور ان کا ٹیسٹ جو کہ چائنا کے اندر ایسٹروناٹ سینٹر فار چائنا میں بھی اس کی سیکنڈری اسٹیج ہوگی اس کی سلیکشن کی، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر ہم فائنلی 2 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کر کے ان کو چائنا کے ایسٹروناٹ سینٹر فار چائنا میں 2026 جنوری میں بھجوا دیں گے، اینڈ بائی دی اینڈ آف 2026 یعنی اکتوبر 2026 میں ان کی جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو ان میں سے ایک ایسٹروناٹ کو ہم انشاءاللہ چائنا کے اسپیس اسٹیشن میں بھیجیں گے۔ اس دورانیے کے اندر ہمارا جو ایسٹروناٹ ہے اس نے جو وہاں پہ اسپیس اسٹیشن میں ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے ہیں وہ ان کے لیے ہم یہاں پہ ان کی ڈیزائن ڈیولپمنٹ اور ان کی مینوفیکچرنگ کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی ٹریننگ بھی ہم اس کو اپنے ایسٹروناٹ کو دیں گے تاکہ وہ ایز اے پے لوڈ اسپیشلسٹ وہاں چائنا کے اسپیس سینٹر میں جا کے پرفارم کرے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ تقریباً لگ بھگ 2026 کے اینڈ تک ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہ ٹیکنالوجی کو خود سے پاکستان کے اندر پاکستان کے جو مینڈ اسپیس مشن پروگرام جو ہمارا ویژن ہے اس میں ہم اس کو خود سے بھی کرنے کے قابل ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے فردر لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گوں کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی جو نوجوان اس تمام تر صورتحال کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے عوامل ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟
دیکھیں جی، جو ایسٹروناٹ بننے کے لیے یا اسپیس کے اندر جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسپیس میں انجینئرنگ سائنسز، لائف سائنسز، بایولوجیکل بایو ٹیکنالوجی، ایسٹرو فزکس اینڈ ایرو اسپیس ایویونکس، یہ تو انجینئرنگ کے شعبے ہیں جن کے یا سائنسز کے شعبے ہیں جن میں کہ آپ کو ایکسل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے صرف ایسٹروناٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ایسٹروناٹس کے لیے ایک میڈیکل فٹنس، سائیکولوجیکل فٹنس اور اس کی جو ہے فزیکل فٹنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے، ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ایک انتہائی ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ٹریننگ ہے، کیونکہ اس میں اس کو اسپیس فلائٹ کے علاوہ جو ہے اس کو ایٹماسفیرک فلائٹ جو ہے وہ بھی ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے ایسٹروناٹ کو، جو کہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہے. اور جو خاص کر کے جو ایٹماسفیرک فلائٹ ہے جس میں وہ راکٹ کے اندر لانچ ہو کے آربٹ تک پہنچتا ہے، اس میں اسے ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسپیرینسز ملتے ہیں. فار ایگزامپل ہائی گریویٹیشنل پل کا افیکٹ اس کو فیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے وائبریشنز، سونک جو ہے وہ امپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ ٹائپ کی اس کے اوپر جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں. دیز آر دی پارٹس آف ٹریننگ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسٹروناٹ کو بہت فزیکل، مینٹل اور سائیکولوجیکل ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں یہ نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ یہ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر رہتے ہوئے ایکسیل کریں اور اپنی فزیکل فٹنس، اپنی میڈیکل فٹنس پہ توجہ دیں، تاکہ وہ فیوچر کے جو ہمارے پاکستان کے پروگرامز ہوں ان کے اندر وہ شمولیت اختیار کر سکیں. اچھا، لاسٹلی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، پاکستان میں کون کون سے ایسے مراکز ہیں، کون کون سے ایسے اسپاٹس کہہ لیں ہم، یا پھر ایسے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں؟ کہاں کہاں سے اس کی تربیت یا تعلیم لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو ہے، جہاں پہ کہ یہ جو کہ اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس تمام ایفرٹ کو. اور ہماری جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ہے IST جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ ایک پرائمری انسٹیٹیوشن ہے ہمارا جو کہ اسپیس ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے اپ ٹل PhD. اس کے علاوہ تمام یونیورسٹیز میں پاکستان کی جو انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی یونیورسٹیز ہیں، ان میں جو ہے وہ اسپیس، لائف سائنسز، بایولوجیکل سائنسز، بایو ٹیکنالوجی کے اندر ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے. لیکن یہ کسی بھی قسم کی جو اگر آپ کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو یو کین کانٹیکٹ اسپارکو یا ہماری IST، اور اس میں جو ہے وہ فردر جو ڈیٹیلز ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا پاکستانی جو ایسپائرنٹس ہیں فار دا اسپیس ٹیکنالوجی. صحیح ہے سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر گیلانی، پروجیکٹ ڈائریکٹر پاکستان اسپیس مشن، ہمارے تھے. بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ آنے والے 1 سے 2 سال میں ہم زمین کے مدار سے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. یقینی طور پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے، مزید خبروں کے لیے، مزید اور اچھے ٹاپکس دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.